آج ہم بیان کرتے ہیں کہ جب ان 6 کیفیات میں سے کوئی ایک کیفیت جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے تو اس کے اثرات انسانی جسم پر کیا پڑتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، کسی بھی چیز کی زیادتی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے کتنی بھی وہ اچھی ہو، لیکن زیادتی اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی غذا ہو، بظاہر اس کی بہت زیادہ اس کی فوائد ہوں، لیکن جب آپ اس کو کثرت سے استعمال کریں گے تو اس کے نقصانات، اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ جنم لیں گے۔ تو اسی طرح سے کیفیات بھی اگر یہ معتدل رہیں، اگر یہ طبعی طور پر درست رہیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن یہ جب غیر طبعی بن جاتی ہیں، ان کے اندر جب تیزی آ جاتی ہے، ان کے اندر جب زیادتی آ جاتی ہے تو امراض پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان امراض کے بھی درجات ہوتے ہیں، کیٹیگری ہوتی ہے۔ جیسے سردی ہے، اب یہ جب معتدل رہتی ہے انسانی جسم میں تو انسان کے لیے یہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن جب یہ شدت میں آ جائے، جب یہ غیر طبعی ہو جائے، جب یہ جسم کے اندر اس کی زیادتی ہو جائے تو اس سے امراض جنم لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے امراض کے درجات جنم لیتے ہیں۔ تو کسی بھی کیفیت کی زیادتی کو تحریک کہتے ہیں، اور یہی لفظ قانون مفرد اعضاء کے اندر بار بار جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کسی بھی کیفیت کی زیادتی کو تحریک کہتے ہیں۔ اگر سردی جسم میں بڑھ گئی ہے، اس کی زیادتی ہو گئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مریض کے اندر سردی کی تحریک ہے اور سردی کی زیادتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، انسانی جسم کے اندر جب بھی کیفیات کا بڑھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری کیفیت کا بھی آنا ضروری ہوتا ہے، یا آنا ضروری ہوتا ہے یا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی تحریک جو ہے وہ سنگل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ دوسری تحریک ضرور شامل ہوتی ہے۔ مثلا سردی ہوتی ہے تو سردی کے ساتھ یا تو تری ہوگی یا پھر خشکی ہوگی۔ انسانی جسم کے اندر بھی اور اس کائنات کے اندر بھی لازمی بات ہے کہ سردی کے ساتھ یا تری آئے گی یا پھر خشکی آئے گی۔ جیسے بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو پہلے تو گرمیوں کے اندر تو تری کے ساتھ سردی شامل ہو جاتی ہے، لیکن سردیوں کے آغاز کے اندر یا سردیوں کے کسی بھی مہینے کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو سردی کے ساتھ
तरी शामिल हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा मौसम हो जाता है जिसमें बारिश नहीं होती, खाली सर्दी होती है, तो उस सर्दी के साथ फिर खुश्की शामिल हो जाती है। तो सर्दी के साथ खुश्की शामिल हो गई तो ये तहरीक बन गई सर्द खुश्क, ये मिजाज एक बन गया सर्द खुश्क। तो इसी तरह से अब आगे जब दूसरी तहरीक शुरू होती है, दूसरी कैफियत शुरू होती है, यानी स्याही की, अंधेरे की, ये भी खुश्की का किस्म है। अब इसमें क्या होता है, स्याही, अंधेरा और खुश्की, इसके साथ पिछली जो सर्दी होती है वो शामिल होती है, यानी खुश्क के साथ, खुश्की के साथ सर्दी शामिल हो जाती है। तो इस तरह मिजाज बन जाता है खुश्क सर्द। और ये इसको हम कह सकते हैं कि ये खुश्की की तारीख है, खुश्क सर्द तारीख है। ये स्याही, अंधेरे की तहरीक भी इसको कहते हैं। उसके बाद तीसरी जो तहरीक आती है, तीसरा जो मिजाज आता है, उसमें खुश्की के साथ फिर गर्मी शामिल हो जाती है। खुश्की का ताल्लुक जो है वो गर्मी से जुड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिजाज है वो खुश्क गर्म है, तहरीक जो है वो खुश्की गर्मी वाली है। इसी तरह से चौथे नंबर पे आते हैं, इसमें गर्मी के साथ पिछली जो खुश्की होती है वो शामिल होती है। अब गर्मी इसमें ज्यादा होती है, खुश्की इसमें कम होती है। याद रखिएगा कि जो पहला लफ्ज होगा वो ज्यादा होगा, दूसरा जो लफ्ज होगा वो कम होगा। मसलन ये जो है वो गर्म खुश्क तारीख है, गर्म खुश्क मिजाज है, तो गर्मी ज्यादा होगी, खुश्की कम होगी। सर्द खुश्क में सर्दी ज्यादा, खुश्की कम। खुश्क सर्द में खुश्की ज्यादा, सर्दी कम। खुश्क गर्म में खुश्की ज्यादा, गर्मी कम। इस तरीके से गर्मी ज्यादा, खुश्की कम, ये चौथी तारीख होती है, चौथा मिजाज बन जाता है। इसी तरह पांचवां मिजाज जो है वो इसी गर्मी के साथ ताल्लुक होता है। गर्मी के साथ तरी शामिल हो जाती है, यानी गर्म तर मिजाज बन जाता है, गर्मी ज्यादा और तरी कम। इसको कहते हैं गर्म तर मिजाज। इसको रोशनी वाली तहरीक भी कहते हैं, क्योंकि हरारत का, गर्मी का दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा जो काम है वो रोशनी है। तो ये रोशनी की तहरीक इसको कह सकते हैं, गर्म तर मिजाज कह सकते हैं, गर्म तर जो है वो तहरीक कह सकते हैं। अब छठे नंबर पर यही जो तरी है ये बढ़ जाती है। तरी के साथ जो है उसका ताल्लुक जो है, तरी बढ़ जाती है और गर्मी जो है वो कम हो जाती है। इसलिए इस तहरीक को हम तर गरम मिजाज कहते हैं, तर गरम तहरीक कहते हैं। तो इस तरह से ये कैफियत जो है वो आपस में जब मिलती हैं तो ये जो है वो मिजाज बनते हैं, और फिर इन्हीं मिजाज को हम तहरीक कहते हैं। यानी किसी भी कैफियत की ज्यादती को हम तहरीक कहते हैं। तो अब आते हैं कि इन तहरीकों का, जब ये तहरीकें बढ़ती हैं तो हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं उन पे असरात कैसे पड़ते हैं। मसलन जब सर्दी और खुश्की बढ़ती है तो उसका मतलब यह है कि जिस्म के अंदर जो है वो हरारत की कमी होती है और दिमाग पे उसकी तरफ जो है ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा जाती है।
اب اس میں دماغ کے جو ٹشوز ہوتے ہیں ان کو اعصاب کہا جاتا ہے. جب سرد خشک تحریک ہوتی ہے، سردی خشکی والی تحریک ہوتی ہے، سرد خشک مزاج ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے اعصاب کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ بن جاتا ہے. جب اعصاب کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ بنتا ہے تو یہ پہلی تحریک جو ہے وہ قانون مفرد اعضاء کی پیدا ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں اعصابی عضلاتی. یعنی اعصاب کا تعلق جہاں پر عضلات کے ساتھ جڑ گیا ہے. اسی طرح سے جب خشکی اور سردی ملتی ہیں آپس میں، خشکی زیادہ ہوتی ہے، سردی کم ہوتی ہے، تو خشکی جو پیدا کرنے والی چیز ہے وہ دل ہے. تو دل کے جو ٹشوز ہیں ان کو عضلات کہا جاتا ہے. اس میں جو ہے اعضاء کا جو ہے آپس میں کیا کردار ہوتا ہے کہ عضلات کا تعلق جو ہے وہ اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس لیے ہم اس کو دوسرے نمبر پر عضلاتی اعصابی تحریک کہتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پر جب خشکی اور گرمی بڑھ جاتی ہے، اب خشکی کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ ہے اور گرمی کا تعلق جو ہے وہ غدد کے ساتھ ہے. جگر کے جو خدام ہیں ان کو غدد کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو تحریک بنتی ہے وہ عضلاتی غدی، یعنی عضلات کا تعلق جو ہے یہاں پر غدد کے ساتھ ہے. یہ تین تحریکیں بن گئی. اب چوتھے نمبر پر یہاں پر کیا ہے؟ گرمی ہے. گرمی کی زیادتی ہوگی لیکن تعلق ابھی پیچھے خشکی کے ساتھ ہوگا، یعنی گرم خشک مزاج ہے تو گرمی کا تعلق جو ہے وہ غدد سے ہے اور خشکی کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ غدی عضلاتی ہے، یعنی غدد کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر یہاں پر مزاج ہے گرم اور تر، گرمی زیادہ اور تری کم. اب گرمی کا تعلق جو ہے وہ جگر کے ساتھ ہے، غدد کے ساتھ ہے، اور تری کا تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے، اعصاب کے ساتھ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب گرم تر مزاج ہے تو گرمی سے مراد یعنی کہ یہ غدی ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ غدی اعصابی ہے، یعنی غدد کا تعلق یہاں پر اعصاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے چھٹے نمبر پر دماغ اور اعصاب اس کے ساتھ تعلق ہے، یعنی تر گرم. تری کا تعلق جو ہے ابھی پیچھے گرمی کے ساتھ ہے. اس میں تری زیادہ ہوتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے. اس کو تری والی تحریک بھی کہتے ہیں. جب تری زیادہ گرمی کم ہو تو تری سے مراد یہ ہے کہ تری اعصاب کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے اور گرمی سے مراد جو ہے یہ غدد سے تعلق ہو رہا ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اعصاب کا تعلق جو ہے وہ غدد سے ہے، لہذا چھٹے نمبر پر جو تحریک بنتی ہے وہ اعصابی غدی ہے. تو اس طریقے سے یہ قانون مفرد اعضاء کی 6 تحریکیں بن جاتی ہیں جب کیفیات جو ہے ان کی جسم کے اندر زیادتی ہوتی ہے اور ان کا پھر جو انسان کی جسم کے اعصاب، عضلات اور غدد کے اوپر جو ہے وہ اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ تحریکیں جنم لیتی ہیں، تحریکیں پیدا ہوتی ہیں.